नावल नीलोफर राइटर रिमशा रियाज किस्त नंबर 8। तो इस वजह से आपने शादी नहीं की? लालीन ने मासूमियत से जवाब तलब किया। हाँ, यही वजह थी। रिश्ते आते थे, मैं इनकार करती रही, कभी मेल मिलाप और कभी क्या। मैंने हर रिश्ते से कीड़े निकाले। मुझे लगता था मैं अनोखी हूँ तो मेरे लिए भी शहजादा आएगा। वो करब से आंखें मीच गईं। मेरी सारी कज़नों की शादी हो गई। ऊपर ऊपर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर दिल में ये बात खाई जा रही थी और यूं उम्र बीत रही थी। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, वो मुझे समझाते रहे मगर मैंने कान नहीं धरे। मैं लगा ये चल लाइफ है। माँ बाप ने कहा था हमारे सर से जब गुजरी तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, मगर मैं कैरियर ओरिएंटेड, मुझे बस कैरियर बनाना था। रुकैया ने सांस लिया, आंखें नम हो चुकी थी। लालीन दम साधे सुनती रही। अम्मी अब्बा के गुजर जाने के बाद मेरी घर की दीवारें मुझ पे ही तंग हो गईं। भाभीयों के उठते बैठते ताने सुनकर मैं तंग हो गई। अब जिनके रिश्ते आते थे वो उम्र में बड़े थे। एक सरकारी टीचर से शादी हुई, मगर वो बीमार था और मर गया और मैं बेवा हो गई। रुकैया की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। आप यहाँ कैसे पहुंची थी? लालील ने उनके हाथ पे हाथ रख कर पूछा। मेरे पास एक बेटी थी, वो वसाइल कम थे। मैंने अपने घर का ऊपर वाला कमरा किराए पे दे दिया, मगर वो आमदन कम थी। मैंने एक होटल में जॉब ढूंढी। वेटरेस की जॉब मिलने पे मैं थोड़ी मुतमईन हो गई थी। वो नीलोफर से पहली मुलाकात थी। वो जो लड़की है इंथा ठाकर, वो उसके साथ आई थी। जब मैं सर्व करने जा रही थी तो एक हड्डी में लड़का आया। उसने चेहरा ढका हुआ था। उसने कागज़ मुझे दिया और कहा कि सर्व करने से पहले वो नीलोफर को पहुंचा दो। मैंने हैरत से उसे देखा और पूछा कि वो कौन है। तो उसने खैर खवा कहा। मैं कुछ समझी नहीं, मगर मैंने मेन्यू कार्ड में रखकर वो पैगाम नीलोफर तक पहुंचा दिया। थोड़ी देर में नीलोफर वहां से जा चुकी थी। लड़की ने गुस्से से टेबल पलट दी थी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मगर फिर नीलोफर वहां नजर ना आई। मैंने टेबल को देखा, फिर वो कागज़ देखा जो वही लड़का देकर गया था। पैरों से पीछे किया और उठा लिया था। उस पे दर्ज था कोई चीज़ मत खाना, नशे की गोलियां मिलाई गई हैं। मुझे हैरत हुई, वो खुद भी तो इन्हें बता सकता था। खैर, उन्होंने गहरी सांस ली और फिर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। फिर क्या हुआ था? लालीन ने तुजस्सुस से पूछा। मेरी बेटी फोत हो गई थी। मैंने घर बेच दिया था। किस्मत से नीलोफर को कुक चाहिए थी और पिए भी, तो मैंने अप्लाई किया और कुक आज यहाँ हूँ। रुकैया ने महफूज अंदाज में कहा। ओ लालीन फीका सा मुस्कुराई। जिंदगी अजीब है ना? लालीन ने कहा। जिंदगी को एक फलसफे की नुक्ता नज़र से नहीं समझा जा सकता। सबके लिए उसके अपने रंग हैं और जो उन रंगों में डलना जानता हो वही असल ज़िंदगी जीता है। चलो बाहर देखते हैं क्या काम चल रहा है। अब वो दोनों बातें करती उलान की तरफ आई, जहां फारिद ने सारा कचरा उठा लिया था और अब वो कटिंग के औजार पार्किंग के साथ बनी छोटी सी शेल्फ पे रख रहा था। अच्छा काम कर रहा है फारिद। रुकैया ने सर हिलाया। ललीन ने इस बात में सर हिलाया। शाम का वक्त था। कसर सदीकी आज भी खामोश था। गुमकों से सजाया गया महल और जामन के अंदर उमड़ता शोर दोनों मुकाबले में थे। वो एक कसर नुमा घर था जिसके चारों तरफ गैर मस्तूब खामोशी का पलंदा था। सूरज का जवाल पजीर होना कोई मानी न रखता था कि उस कसर के हर कोने से जर्द रोशनी फूटती थी। शहर में मजीद अंग्रेजी गया और आराइशी पीटर, जिनके दराज नोकदार पत्तों की हवा से झूलती सरसरी धुन कानों को महफूज करती थी। उस कसर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए सामने कुशादा बालकोनी बनाई गई थी, जिससे गर्मियों की रात झूलती हवाओं के साथ सहन के दरमियान से दरख्शां होती पानी की आवाज़ किसी क्लासिकल मौसीकी पर रक्स करती रकासा के पैरों की पायल की छन छन मालूम होती। ये पानी मॉडर्न तकलीफ के तहत एक फव्वारे में कैद किया गया था। वो टहलता हुआ स्विमिंग पूल के करीब आया, पानी में पैर देकर बैठ गया। माँ बाप वापस चले गए थे, वो फिर से अकेला हो गया था। धीरे से उसने वजूद को ढीला छोड़ना शुरू किया। लकड़ी से बने फर्श पे सर रखा। उसके बाल छोटे थे मगर इतने सिल्की थे कि जैसे रेशम हो। उसकी आंखें बंद थी। स्विमिंग पूल के तरफ में रखे गमलों में खजूर के दरख्त हवा से लहरा रहे थे। वो मुस्कुराया, उसने सीने पे रख दिया। हाँ, पलकों से आंसू टूट कर गिरे। वो अब आंखों पे बाजू रखे हुए था। कब फेरी जबत की भी हद होती है, उसने जेरे लब कहा। होंठ सख्ती से बेंचे, लंबे लंबे सांस लेने लगा जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। फ्लैशबैक। आपके पास तो बहुत खूबसूरत मॉडल्स होती हैं, मेज पे दर्द सालों में महव नीलोफर ने कहा। वो गुलाबी रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहने थे, बालों में सफ़ेद हेयर पिन्स थी, हाथों में सवाए उस अंगूठी के कुछ न था। मैरून रंग की नेल पॉलिश से हाथ और भी खूबसूरत लग रहे थे। उसकी उंगलियां पतली और लंबी थी, नाखून बाकायदा शेप दिए गए थे।
وہ ٹی وی لاؤنج میں تھی، زامن کے لیے کافی لائی تھی، پھر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کوئی تم جیسی نہیں ہے فیری، ایک لمحہ بھی اس نے نیلوفر سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ میں مردوں کے منہ سے نکلنے والی تعریف پہ خوش نہیں ہوتی، وہ ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ شاہ نے اچکا کر بے نیازی سے بولی۔ زامن سکھراج کی زندگی میں کوئی اور نیلوفر نہیں ہے، وہ صرف اسی کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اسی کے سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا، اس کی نظر نیلوفر پہ گردش کر رہی تھی۔ نیلوفر نے منہ بھینچا، پھر زامن کو دیکھا۔ نیلی آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ آپ کی دھڑکن تیز ہوئی؟ نہیں نا، میری نہیں ہوئی، آپ کی کیا ہوگی؟ وہ ہنسی۔ تمہیں پیار مذاق لگتا ہے؟ زامن خفا ہوا۔ نہیں، شاید ہاں، پتہ نہیں، وہ مشکل ہنسی روک کر بولی۔ زامن نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ باہم ملا کر اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میری زندگی میں پیار جیسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی زامن، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مان لو کوئی ایسا ملے جو تمہاری آنکھ کا تارا ہو، جو صرف اور صرف تمہارا ہو۔ شاید تم نے نہ اسے کبھی پکارا ہو، مگر وہ ہر ایک پل صرف تمہارا ہو۔ رمشا ریاض۔ زامن کے لفظ اس نے سنے، مگر وہ نارمل نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں جب آپ کا دل کسی کی تعریف پہ دھڑکے تو وہ پیار ہوتا ہے۔ وہ نہ سمجھی سے پلٹی، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ شکریہ، وہ کہہ کر رکی نہیں چلی گئی اور وہ سرد آ بھر کر رہ گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، آنکھیں ملی، سامنے ملازم کھڑا تھا۔ کیا ہوا حرم؟ وہ حیران ہوا۔ صاحب، بڑے صاحب نے کل آپ کو ڈیرے پہ بلایا ہے، وہ مودبانہ لہجے میں بولا۔ وجہ؟ وہ سر کھجا کر بولا۔ پتہ نہیں صاحب، بس یہ بولا کہ کل ضرور آئیں۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ ٹھیک ہے، جاؤ نیلوفر کو بولو چائے لے کے آئے۔ وہ بے ساختہ کہہ گیا، سر مسل رہا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے ہنوز کھڑا دے کر بولا۔ صاحب، نیلوفر صاحبہ تو او میرا مطلب ہے میٹ سے بولو یار، بلکہ چھوڑ دو، میں خود ہی بنا لوں گا۔ وہ اٹھنے لگا۔ پھسلنے کی وجہ؟ وہ پانی میں گر گیا۔ یوں لگا جیسے بھی ہوش میں آیا ہو۔ صاحب آپ ٹھیک ہے؟ حرم پریشانی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، جاؤ، مجھے ذرا اکیلا رہنا ہے۔ وہ بالوں کو جھٹکا دے کر بولا تو اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، وہ پورا گیلا ہو گیا تھا۔ تم عادی بنا کر چھوڑ گئی ہو، معاف نہیں کروں گا، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ رات کا پہر تھا، درختوں کے ہلنے کی آوازیں دھیمے دھیمے لہجے میں خسر پھسر میں مصروف تھی۔ چاند 400 روشنی بکھیر رہا تھا۔ تارے اس کے ساتھ جگمگا رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا مصور نے شاہکار مصوری کر کے مخلوق کے سامنے رکھ دی ہو۔ راہداری سے گزرو تو جوتوں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ ٹک ٹک راہداری میں دیوار سے ٹنگی گھڑی کی آواز اب واضح سنائی دے رہی تھی۔ سوئی ٹک ٹک کر رہی کہ کوئی دستانے پہنے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی ہاتھ اب ڈور ناب کو گھماتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ادھر ادھر چوکنی نظر ڈال کر سیدھا بیڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ بیڈ پہ کوئی وجود لیٹا ہے، وہ پوری نیند میں ہے۔ دستانے والے ہاتھ سوائے وجود کے گلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 1 2 3 گرفت بڑھ رہی تھی۔ کوئی پورا زور لگا کر سوئے ہوئے وجود کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماں بچاؤ! سویا وجود چلایا، وہ ہاتھ پہ ہلا رہا تھا مگر اس میں سکت نہیں تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا مگر قوت مدافعت جواب دے گئی۔ مجھے مت مارو، میں نے قتل نہیں کیا، میں قاتل نہیں ہوں، پلیز۔ وہ منت کر رہا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تمہیں مرنا ہوگا زامن سکھراج، تمہیں مرنا ہوگا۔ کسی کی باری آواز اس کے کانوں پہ لگی جیسے سور پھونک دیا ہو۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چلایا، وہ ہانپ رہا تھا، اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ یہ موت کا خوف تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ وہ جلدی سے اٹھا، اسی اون تھا مگر وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر دائیں طرف لیمپ آن کیا۔ اوہ، یہ خواب تھا۔ اس نے سہم کر پسینہ صاف کیا۔ اف، وہ کانپ رہا تھا۔ 3 بج رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ تو سب جانتے ہیں، میں کیا کروں، آپ ہی بتائیں۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھا سوال کر رہا تھا۔ جانتے ہیں، آپ کے سامنے مجھے دکھاوا نہیں کرنا پڑتا، ورنہ کتنا منافق ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ روزانہ کے ڈراؤنے خواب مجھے آپ سے ملاقات کے بہانے ہوتے ہیں، سب سمجھتا ہوں۔ میں غلط ہوں تو میرے ساتھ بھی تو غلط ہوا نا اللہ۔ وہ بولتا جا رہا تھا جیسے دوست سے سارے شکوے کر رہا ہو۔ موت نہیں دستک دیتی میرے دروازے پہ اللہ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ خیر، آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے زامن، سب سے لڑ سکتا ہے، سب سے شکوہ کر سکتا ہے، پر اللہ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں ہے۔ مجھ پہ رحم کرے نا، اسے میرا کر دیں، میں پلٹ آؤں گا۔ میرا روگ بن گئی ہے، دل سے نہیں اتر رہی۔ وہ ساری کوششیں کرتی ہے میں اس سے نفرت کر لوں، میں مگر نہیں کر سکتا۔ اس عورت سے محبت ہو، نفرت نہیں ہوتی مجھ سے اللہ۔
اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، اس نے سجدے میں سر رکھا اور وہیں سو گیا۔ یہ ہر رات 3 بجے ہوتا تھا، کبھی سخت پیٹ درد اور کبھی ڈرونے خواب اسے اس وقت جگاتے رکھتے تھے۔ صبح کی کرنیں کمرے سے اندر جھانکنے لگی، کوئی دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا، وہ اٹھا، آنکھیں ملی، جائے نماز فولڈ کر کے اسٹینڈ پہ رکھی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ حرم کھڑا تھا۔ کیا ہوا حرم؟ وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ سر بڑے صاحب کا بلاوا ہے، وہ نظر جھکا کر بولا۔ زامن کے تاثرات سرد ہوئے، تم جاؤ، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ اسے حکم دیتا دروازہ بند کر گیا۔ نامحسوس تاثرات آنکھوں کا کر بڑھنے لگا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ نیلے رنگ کی فارمل شرٹ اور کالی پینٹ پہنے وہ قابل دید تھا۔ ہمیشہ کی طرح بال سیٹ تھے، کف موڑے ہوئے تھے، پیروں میں باٹا کے جوتے تھے، ٹخنے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پرکشش تھا۔ اس کے دائیں بازو پہ ایک سکار تھا، شاید بچپن کا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا، ملازموں کو ہدایت دیتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی پجارو تھی، وہ پر اعتماد چال چلتا، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھاتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ خرم اس کا کوٹ سنبھالے اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنے راستے پہ رواں دواں ہو چکی تھی۔ ساری تیاری ہو چکی تھی۔ رات کو نیہان اور نیلوفر نے بیگ پیک کر لیے تھے۔ وہ ہائیکنگ کے لیے تیار تھی۔ کراچی سے معلم جبہ پہنچنے کے لیے عام طور پر آپ کو پہلے اسلام آباد جانا ہوگا، پھر وہاں سے آپ کو سڑک کے ذریعے معلم جبہ جانا پڑے گا۔ یہ سفر تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی ٹرانسپورٹ کی قسم اور راستے کی حالت پر بھی منحصر ہے۔ اگر آپ ہوائی سفر کرنا چاہتے ہیں تو کراچی سے اسلام آباد کی پرواز لے کر پھر وہاں سے کار یا بس کے ذریعے معلم جبہ جا سکتے ہیں۔ کتنی حسرت تھی اسے کہ وہ گھر سے نکلے، گھومے، ٹریول کرے۔ وہ آزاد رہنا چاہتی تھی۔ آج اس کے پاس آزادی تھی، مگر دل خوش نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، جن چیزوں کی چاہ ہوتی ہے وہ آپ کو مل بھی جاتی ہیں، مگر دل کی کیفیت ایک دم بدل جاتی ہے۔ اندر سے وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی، یوں من بڑا بڑا اکتایا سا رہتا ہے۔ انہوں نے معلم جبہ جانا تھا۔ اسلام آباد سے معلم جبہ جاتے ہوئے بہت سے مقامات آتے ہیں، جن میں سے ایک کوہستار نیشنل پارک بھی ہے۔ کوہستار نیشنل پارک ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، جہاں آپ کو قدرتی مناظر، پہاڑی سلسلے اور مختلف قسم کی جنگلی حیات دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں آپ ہائیکنگ کر سکتے ہیں یا صرف قدرت کے حسین مناظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جگہ خاص طور پر فطرت کے شوقین لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ کوہستان نیشنل پارک میں مختلف قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو چڑیا، گدھ، کبوتر، طوطے اور مختلف نوع کے جنگلی پرندے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہ پرندے اس علاقے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور پرندوں کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ کوہستان نیشنل پارک میں زیادہ تر آپ کو ہرن، خاص طور پر مارخور اور چیتل ہرن نظر آئیں گے۔ اگر آپ خوش قسمت ہوں تو آپ ریچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوہستان نیشنل پارک میں مختلف قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو چڑیا، کبوتر، طوطے اور مختلف نوع کے جنگلی پرندے موجود ہوتے ہیں۔ یہ پرندے اس علاقے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ معلم جبہ سوات۔ معلم جبہ سوات کی ایک مشہور سیاحتی جگہ ہے جو اپنی خوبصورت پہاڑیوں اور سرسبز وادیوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر سردیوں میں اسکائیکنگ کے لیے مشہور ہے اور یہاں آپ کو مختلف تفریحی سرگرمیاں ملیں گی، جیسے ہائیکنگ، کیمپنگ اور قدرتی مناظر کا لطف اٹھانا۔ معلم جبہ میں ایک تفریحی پارک بھی ہے جہاں بچے اور بالغ دونوں کے لیے مختلف سرگرمیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے مقامی کھانے بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ معلم جبہ میں کچھ مشہور جگہ ہیں، جیسے معلم جبہ سکی ریزورٹ اور معلم جبہ ریسٹورنٹ، جہاں لوگ نہ صرف کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں بلکہ اسکیئنگ اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کا بھی مزہ لیتے ہیں۔ یہ جگہ خوبصورت مناظر کے ساتھ ایک شاندار تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ معلم جبہ میں آپ کو مقامی پکوانوں کا مزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں کی خاصیتوں میں پشاور چپلی کباب، سواتی کڑھائی اور دال چاول شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی روایتی مٹھائیاں بھی بہت مشہور ہیں، جیسے گاجر اور پکوان۔ یہ سب کھانے آپ کو یہاں کی ثقافت کا بہترین ذائقہ فراہم کریں گے۔ تمہیں اپنے گارڈ کو ساتھ لانا چاہیے تھا، ویسے گاڑی ڈرائیو کرتے نیہان نے کہا۔ دل آ گیا ہے اس پہ کیا؟ نیلوفر باہی دیکھ کر بولی۔ کمن گرل، تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے یار۔ نیہان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اچھا، ہوں گی، شاید میں نے غور نہیں کیا۔ وہ لاپرواہی سے باہی دیکھنے لگی تھی۔ دیکھنا بھی مت، پیار ہو جائے گا۔ وہ اسے چڑھا کر بولی۔ ہو ہی نہ جائے پیار مجھے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نیلوفر، تمہیں اپنے پاس سے نکلنا چاہیے یار۔ وہ اب کھلی سڑک پہ تھی، سڑک کے کنارے خوبصورت درخت تھے۔ یہ منظر کافی خوبصورت تھا۔ ہوا کی لہریں نیلوفر کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ نیہان نے چھت کھول دی تھی۔
غلط کہتے ہیں لوگ کہ ماضی کو حال یا مستقبل سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ نیہان وہ ساتھ چلتا ہے ایک بد دعا کی طرح، بد دعائیں پیچھا نہیں چھوڑتی نا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ اوکے، اب ہم اس بارے میں بات نہیں کریں، سفر پہ آئے ہیں تو اچھا سوچو اور کچھ پل کے لیے بھول جاؤ تم نیلوفر ہو، سمجھو تم شہزادی ہو۔ نیہان نے ہاتھ گاڑی سے باہر کیا اور لہروں کو محسوس کیا۔ رات کی تاریکی میں یہ شہزادی کنیز بن جاتی ہے۔ نیلوفر نے خاموشی اختیار کی۔ نیہان نے آہستگی سے میوزک ٹیپ آن کیا۔ نیلوفر نے کارڈ پہ سر رکھ دیا۔ وہ زیر لب لیرکس دہرانے لگی۔ ہوا کی سرسراہٹ محسوس کر کے وہ مسکور کن آنکھوں سے نظارہ قید کرتی جا رہی تھی۔ I was listening to the ocean۔ اس نے آنکھیں بند کر کے میوزک کو ایک دم قدرت کے ساتھ مد قابل لایا۔ اب وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ قدرت بھی تھراپی ہے نا۔ گیت اب قدرت کے ساتھ رقصاں تھا۔ نیہان اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے والیوم اونچا کر دیا۔ I was listening to the ocean۔ I saw a face in the sand but when I picked it up then it vanished away from my hands down۔ اب کی بار نیلوفر نے گانا شروع کیا۔ اس کی آواز انگریزی گانے سے گلنے ملنے لگی تھی۔ I had a dream I was 7 climbing my way in a tree۔ سر کو وجدان کی صورت میں ہلاتی وہ کار میں کھڑی ہوئی۔ نیہان مسکرا دی۔ I saw a piece of heaven waiting impatient for me۔ وہ نیہان کی طرف مڑی پھر گانا شروع کیا۔ اب کی بار دونوں نے ایک ساتھ گانا شروع کیا۔ نیہان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کڑا تھا، بس وہ چاکلیٹی رنگ کی مالک تھی۔ نیلوفر سے کم خوبصورت تھی مگر تیکھے نقوش اپنی طرف کھینچتے تھے۔ And I was running far away۔ Would I run off the world someday؟ Nobody knows, nobody knows۔ I was dancing in the rain۔ I felt alive and I can't complain۔ But no, take me home where I belong۔ I can't take it anymore۔ گانا اب بھی چل رہا تھا۔ وہ زور زور سے ہنسی۔ وہ کون سا گانا تھا جو ان دونوں کو نہیں آتا تھا؟ گاڑی اب بھی چلے جا رہی تھی۔ نیلوفر ٹھنڈی سانس اندر کی طرف کھینچ گئی۔ اسی لمحے کے 1000ویں حصے میں معروف یاد آئی تھی اسے کتنا شوق تھا گھومنے کا۔ ظالموں نے اس سے جینے کا حق چھین لیا۔ تو خیال پھر سے نم کر گیا آنکھوں کو۔ ہم نے اب کی بار بھی مسکرانا چاہا تھا۔ رمشا ریاض۔ شام کا وقت تھا۔ کوہ سار کے قریب ایک ہوٹل میں وہ رکی تھی۔ ہوٹل میں ٹورسٹ رکے تھے۔ کافی لگژری ہوٹل تھا۔ شیشے کی کھڑکیاں، ان پہ سفید پردے۔ تھوڑی دیر میں ان کو کھانا پہنچا دیا گیا تھا۔ نیلوفر خاموش تھی۔ سکوت کا غلبہ نیہان کو چبھ رہا تھا۔ کیا ہوا، سب خیر؟ نیہان نے اس کے کھانے کی طرف متوجہ نہ پا کر پوچھا۔ وہ اس وقت عام ٹراؤزر شرٹ پہنے تھی۔ نیلوفر البتہ سادہ سی قمیض کے نیچے کھلا سا فلیپر پہنی تھی۔ دونوں بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ کچھ لوگ وقت سے پہلے پیچھے جاتے ہیں نا، ہمارے لیے پچھتاوا چھوڑ کے کہ کاش کچھ وقت زیادہ بتایا ہوتا ایک ساتھ۔ وہ بوجھے انداز میں کہنے لگی، جانتی ہوں کل شاید ہمیں میسر نہ ہو۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ میرا کوئی دین نہیں ہے پر جانتی ہوں میں نے ہر ایک ذرے میں اس کی جھلک دیکھی ہے۔ نیہان نے ٹھنڈی سانس بھری، پلیٹ سائڈ میں رکھی، پھر نیلوفر کو دیکھا۔ میں تمہارے دین کو اتنا تو نہیں سمجھتی مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا شکوہ کرنا کہ خدا نے فلاں کو وقت سے پہلے بلا لیا غلط ہے۔ سب کی ایک جرنی لکھی گئی ہے، کس نے کہاں ٹریول کرنا ہے، کون کہاں مرے گا۔ آئی تھنک یہ پہلے سے زندگی کے صفوں پہ درج ہے اور قلم کی لکھائی ایسی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، جیسے پرماننٹ مارکر۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا تم اب ایتھیسٹ نہیں ہو؟ نیلوفر نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے جاہل لوگ لا دین ہوتے ہیں، غیر دین نہیں۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں ہی صحیح مگر خدا کو مانتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ان دنوں کچھ ہوا ہے کیا؟ نیلوفر نے بے چینی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ نیہان نے نظر اٹھائی پھر ایک دم جگا دی۔ فلیش بیک۔ میں جیسے تیسے ہوٹل سے نکل آئی تھی پر میں سکتے میں تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ جسموں کے پجاری ہر جگہ بیٹھے تھے۔ عاطف پہ میں نے بھروسہ کیا مگر اس نے چیٹ کیا۔ غارت ہو ذلیل۔ نیہان نے آنسو صاف کیے۔ پارک میں بینچ پہ بیٹھی سوسو کی آواز سے وہ روئے جا رہی تھی۔ کانوں میں ہینڈ فری تھے۔ فل اداس ماحول تھا مگر ارتاش تب پیدا ہوا جب وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میڈم، آپ کا پبلک پیلس میں رونا پسندیدہ مشغلہ ہے کیا؟ سرد آنکھوں سے دیکھتا وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا پر میرے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ لو، آپ سن بھی رہی تھی؟ اب کی بار وہ کوفت سے بولا۔ میں ہڑبڑا گئی۔ یہ اس سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا اور میں شل ہوئی تھی۔ میڈم، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو رونا ہے تو اطمینان سے گھر میں جا کر روئیں پلیز۔ لوگوں کے
اپنے 100 رولے ہوتے ہیں، وہ کہہ کر چل دیا۔ وہ گرے ٹی شرٹ پہنے تھا، اس کے بال تھوڑے بڑے تھے۔ دھندلاہٹ کے مارے اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی، مگر میں پارک میں روز جاتی تھی، اسے دیکھتی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کھوبرو تھا، میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں جس چیز سے متاثر ہوئی تھی وہ اس کی تلاوت کرتے وقت آواز تھی۔ وہ ٹولی میں بیٹھ کر پڑھتا تھا اور سب اسے غور سے سنتے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آتی تھی مگر سکون ملتا تھا۔ مجھے اس کی آواز ایسے لگی جیسے ولیم ورڈز ورتھ نے اپنی نظم سلیٹری ریپ پر لکھی تھی۔ مجھے لگا مرد کبھی نظروں کے مفہوم نہیں پہچان سکتا، مگر وہ کچھ عجیب ہی تھا۔ کسی کو چور نظروں سے دیکھنا انتہائی بری عادت ہے نہیں۔ اس کو کھوجتی میں درخت کے پیچھے کھڑی تھی جب وہ چپکے سے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میرا سانس اٹکا، میسنی سی شکل بناتی میں پلٹی۔ وہ سفید کپڑے پہنے تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس میں آپ کو سننا چاہ رہی تھی۔ زبان دانتوں تلے دبا کر میں نے صاف کہا۔ تو آپ گیدرنگ میں بیٹھ کر بھی تو سن سکتی ہیں، وہ حیرت سے بولا۔ میں مسلم نہیں ہوں، میں نے انگلیاں مروڑی۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ اسلام یونیورسل ریلیجن ہے، یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا۔ جانتی ہوں قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، مگر آخری لفظ یا آخری صورت کس سے شروع ہوتی ہے؟ جس ونس پہ یہ ظاہر کرتا ہے اسلام صرف مسلمانوں یا مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام جن و انس کے لیے ہے۔ مجھے کسی دین پہ نہیں بھروسہ، مجھے بس آپ کی باتیں بتائی اچھی لگتی ہیں، بے ساختگی سے کہا گیا۔ وہ روایات اور حکایات ہوتی ہیں۔ خیر چلتا ہوں، کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتی ہیں، میں ادھر ہی ہوتا ہوں۔ وہ شانے اچکا کر پلٹ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بغیر کسی توقف سے پوچھ لیا۔ ہدا، نور الہدا۔ وہ ذرا سا پلٹا پھر چل دیا۔ میں نے ہونٹوں پہ مسرت محسوس کی تھی، اچھلتی کودتی میں وہاں سے چلی۔ وہ مجھے بچکانہ حرکتوں پہ دیکھ کر نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کا ماسک نہیں اترا تھا۔ مجھے چہروں سے کبھی انسیت نہیں رہی، مجھے بس اس کی باتیں اچھی لگی تھی، اور پھر کب وہ اچھا لگنے لگا پتہ نہیں چلا۔ چند دنوں میں میری جھجک ختم ہو چکی تھی۔ میں اس سے جو سوال کرتی وہ صحیح جواب دیتا یہ نہیں تھا، بس وہ اپنا نظریہ بتاتا، وہ دلائل دے کر بات کو بتاتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے ایک کتاب گفٹ کی جسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ اردو مترجم قرآن تھا۔ میں سکتے میں تھی۔ کل کو میں شاید تمہاری زندگی میں رہوں نہ رہوں، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ شاید مسکرایا تھا۔ بینچ پہ بیٹھے میرے ہاتھوں کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھی، سرمئی آنکھیں۔ میں اس کیسے لے سکتی ہوں نور الہدا؟ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، اس میں 100 سوال تھے۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ وہ خفا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کبھی کوشش نہیں کی؟ پر میں جب یہ کتاب اٹھاتی ہوں میرے ہاتھوں پہ بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے اور میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ وہ مسکرایا تھا شاید۔ اس نے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ مجھے ایک دم کچھ ہوا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، ناک کے آگے ایک ٹیوب سی تھی۔ میں نے رخ پھیر لیا۔ مجھے لگا تھا سب ختم ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ میں مجھ سے سب کچھ چلا گیا تھا۔ وہ حسن جس کی میں پرتشش کرنے لگ گیا تھا، جو چٹکیوں میں چلا گیا مجھ سے، سب چھوڑ گئے تھے۔ تب ایک چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا تھا، وہ یہ کتاب تھی، قرآن۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا رہا میرے کانوں میں آواز نہیں پہنچی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور چل دیا۔ قرآن میرے ہاتھوں میں تھا۔ اس دن میں اور زیادہ روئی تھی، مگر وہ پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے رونے پہ آیا کرتا تھا۔ ایک مہینے کے لیے میں شہر سے چلی گئی تھی، مجھے سکون چاہیے تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کتاب کو صرف کسی ایکسپرٹ سے پڑھاؤں گی، تو میں اگلے دن پتا پوچھتی اس کے گھر تک پہنچی۔ نور الہدا کا گھر یہی ہے؟ دروازہ کسی لڑکی نے کھولا تھا۔ جی آپ۔ وہ لڑکی نہ بہت کم عمر تھی نہ بڑی۔ مجھے ان سے ملنا ہے، بلوا دیں گی؟ میں نے اس کو منت بڑی نظروں سے دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بھائی تو نہیں رہے؟ اس کے منہ سے نکلنے والے لفظ میرے پیروں تلے زمین سرکا چکے تھے۔ میں اس سے قرآن سیکھنے آئی تھی، وہ ایسے کیسے چھوڑ کر چلا گیا؟ کیوں؟ کیسے؟ بہت سے سوال تھے، مگر اس کا چہرہ لہرا جاتا ہے۔ اس کتاب میں تمہارے سارے سوالات کے جواب ہیں۔ وہ چہرہ پھر سے نظر آنے لگا، اس کی آواز گونجنے لگی۔ وہاں سے واپسی پہ میرے پیر شل تھے، ساری رات روتے روتے گزری تھی۔ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ روٹین بدلی۔ میں صرف ایک صفحہ پڑھتی تھی اور گھبرا جاتی تھی کہ مسلمان، اسلام، یہ ہم جیسے غیر مذہبوں کے لیے کتنا تضاد تھا۔ میں نے سب کو پس پوچھ ڈال کر اس کتاب کو کھول کے دیکھا۔ میں صرف ایک صفحہ پڑھ پاتی مگر سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے آہستہ آہستہ سب سمجھ آنے لگا۔ میں کتنی جاہل تھی، جو خدا کے وجود سے انکاری تھی۔
وہ میری زندگی میں فرشتہ بن گیا تھا، شاید مجھے راہ راست پہ لانے کے لیے تم سے یہ بات چھپائے رکھی۔ مجھے لگا تم میرا مذاق بناؤ گی۔ نیہا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتی، میں کسی کو جج نہیں کرتی نیہا، دوست پہ تمہیں اتنا یقین ہونا چاہیے۔ وہ خفا ہوئی۔ میں ایک فلسفہ پہ یقین رکھتی ہوں کہ تمہاری عقل مندی کا تقاضا ہے، تمہیں دشمن سے محبت اور دوست سے نفرت ہونے کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ وقت کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، بہترین دوست بدترین دشمن بن سکتے ہیں۔ وہ اس کو چڑھا رہی تھی۔ پر تم میں تو جان بستی ہے۔ نیلوفر کے تاثرات دیکھ کر وہ فوراً اس کو حق کرنے آگی ہوئی۔ باہر میں جاؤ، وہ اس پہ لان تان کرتی ہاتھ جاتی اٹھی۔ نیہا ہنس دی۔ بہن مذاق تھا، وہ ہنسے جا رہی تھی۔ نیلو نے بندروں جیسی شکل بنائی۔ نیہا پھر ہنس دی۔ مسخرہ لگ رہی ہو، نیلوفر نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ اور تم روٹھی محبوبہ، نیہا نے اسے زج کر رہی تھی۔ نیلوفر کانوں میں انگلیاں رکھ کر بولی۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ بلا بلا بلا۔ نیہا اس کی اس حرکت پہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ اریس بائک چلا رہا تھا۔ آج کافی دنوں بعد فارد اور وہ رائڈ پہ نکلے تھے۔ دن بھر آوارگردی کی تھی، ریس لگاتے۔ کبھی ون ویلنگ پہ سب لڑکیوں کے لیے عام ہوتا ہے۔ بھائی تم اسے کبھی نہیں جیت سکتا، یہ بائک عشق ہے میرا۔ اریس نے ہیلمٹ کا شیشہ ہٹا کر فارد کو دیکھا جس کے ہاتھ ریس دے رہے تھے۔ وہ بار بار ریس دے رہا تھا، ایک پیر نیچے لگا تھا، بازو اوپر کو موڑے، سفید شرٹ پہنے، کالا پاجامہ پہنے، سر پہ کالا سرخ ہیلمٹ پہنے۔ اس نے اریس کی طرف دیکھا۔ جانی آج کی ریس سلطان جیتیں گے۔ فارد نے اس کو آنکھ ماری۔ اریس طنزیہ ہنسا۔ دیکھتے ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ سپیڈ دی اور ریس شروع ہو گئی تھی۔ کبھی اریس آگے بڑھ رہا تھا تو کبھی فارد۔ او تیری، اریس نے ایک دم بائک روکی۔ ٹریفک پولیس چالان کاٹ رہی تھی۔ بڑی تعداد میں بائکرز لان میں کھڑے تھے۔ کرین سے گاڑی اٹھائی گئی تھی۔ سڑک آگے جا کر دو روٹس میں تقسیم ہو رہی تھی۔ فارد کی بائک اریس سے آگے تھی۔ اس نے پلٹ کر اریس کو اشارہ دیا۔ اریس نے سر کو خم دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تھم نیل دکھایا۔ پلان بن گیا تھا۔ جیسے ہی ٹریفک آفیسر آگے بڑھا، فارد نے ریس دی اور دوسری طرف روڈ پہ مڑ گیا۔ آفیسر تونت نکالے اس کی طرف دوڑا مگر وہ نہ دوڑ سکا۔ اریس نے بائک آگے کی۔ سر آپ فکر نہ کریں، میں پکڑ کر لاتا ہوں، فارد نے اونچی آواز میں کہا۔ آفیسر خوش ہوا۔ اس نے اریس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ جاؤ بیٹا، پکڑو اس کو، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ اریس نے سپیڈ بڑھائی۔ رک جا سالے، اریس چلایا، قانون توڑتا ہے، رک رک جا۔ وہ اس کو پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا۔ اب کی بار وہ دور جا کر پلٹا اور پولیس والے کو 2 انگلیوں سے سلوٹ کیا۔ پہلے اسے سمجھ نہ آیا، پھر ایک دم چلانے لگا۔ چونا لگا گئے کمینے، وہ سپٹا گیا۔ اریس ہنس رہا تھا۔ بھیڑ میں وہ غائب ہو چکا تھا۔ تھوڑی دور آگے کیا تو بائک روکے منہ دھوتا فارد نظر آیا۔ اریس نے اس کی بائک کے ساتھ اپنی بائک روک دی۔ فارد نے منہ دھو کر پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ گرمی بہت ہے، لائسنس بھی پگھل جاتا اگر ساتھ لے کر نکلتے۔ فارد نے ترچھی نظر ڈال کر اریس کو دیکھا۔ اریس نے اسے بمیں اکٹھی کر کے دیکھا تو بوتل تھامی، ایک گھونٹ پیا، پھر دونوں زور سے ہنس دیے۔ چونا لگانا کوئی تم سے سیکھے، اریس نے ہنستے ہوئے کہا۔ خدا خدا کرو جی، میں تو شریف بندہ ہوں، وہ کالا جھاڑ کر بولا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اریس کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ پاکستان میں لوگوں کو اور کچھ پتا ہو نہ ہو، کس کو کیسے بے وقوف بنانا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے۔ صبح کی کرنیں دھیمے سے ہوٹل کے روم سے شیشیوں سے اندر جھانکنے لگی۔ پردوں نے روشنی کو روکے ہوا تھا۔ نیلوفر خواب خرگوش کے مزے لیتی سوئی پڑی تھی۔ وہ اوندے منہ لیٹی تھی، بال گالوں پہ گرے تھے، سنہری بال۔ نیہا اٹھ چکی تھی۔ اس نے پردے شیشے سے آزاد کیے اور باہیں کھول کر سورج کو خوش آمدید کہا۔ وہ مسکرائی تھی۔ نیلوفر کرنوں کی وجہ سے کسمسائی اور سر پہ پلو رکھ دیا۔ بہن اٹھ جاؤ، سونے نہیں آئے ہیں ہم یہاں۔ نیہا اس کے سر پر جا پہنچی، پلو اس سے کھینچا۔ تھوڑی دیر بعد پلیز، وہ منائی بے خوابی میں اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نیلوفر اگلے 5 منٹ میں اگر تم تیار نہ ہوئی تو میں نکل جاؤں گی اکیلے، پھر بیٹھی روتی رہنا کہ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ نیہا نے اس کے منہ پہ کپڑے پھینکے اور خود واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آئی تو نیلوفر ایسے بیٹھی تھی جیسے صدمے میں ہو۔ اب اٹھ گئی ہو تو دعا کرو اپنے لیے اور تیار ہو ناشتے کر کے، بہت سے پوائنٹس پہ جانا ہے، نیہا نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا اور اس کی ناک نیچ کی۔ او عجیب ہو تم، نیلوفر نے منہ بسوڑا۔ کچھ دیر میں وہ زرد رنگ کی شرٹ اور نیلے فلیپر میں نظر آئی، بال ٹیل پونی میں قید کیے، کانوں میں کالے رنگ کے ٹاپس ڈالے، وہ تیار تھی۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں نکل گئی تھی۔ نیہا نے میرون شرٹ پہنے ہوئی تھی، وہ دونوں میں امتزاج اور مشابہت تھی۔ سفید جوگرز پہنے وہ دونوں ایک طرف
گھومنے جا رہی تھی۔ ہوٹل سے نکل کر راستے میں آؤ تو دائیں طرف کاریں کھڑی تھی، لائن میں جاری ہے۔